वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन के लूटन एयरपोर्ट पहुँचे। वज़ीर आज़म ने अमरीका में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत की। We do have a staff team that is expected to visit Pakistan starting February 25th for discussions on the third review under the EFF and the second review under the RSF. Pakistan's policy efforts under the EFF have helped stabilize, the economy and rebuild confidence. IMF का वफ़द 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में तीसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1.2 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ टेक्निकल डाटा शेयरिंग से होगा। IMF का वफ़द पहले कराची का दौरा करेगा। पहले मरहले में IMF का वफ़द स्टेट बैंक में ब्रीफिंग लेगा। IMF टेक्निकल वफ़द जुलाई ता दिसंबर पहली छमाही की माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए SRF प्रोग्राम पर भी मुज़ाकरात करेगा। कामयाब मुज़ाकरात से RSF के तहत $20 करोड़ की दूसरी किस्त मौसूल हो सकेगी। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पर बरहम। टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसले को शर्मनाक और मायूस कुन करार दिया। कहा, जजों ने अमेरिकी मफादात को नजरअंदाज किया। अदालती फैसले के खिलाफ प्लान भी मौजूद है। टैरिफ अमेरिका को अजीम बनाता है। ये अमेरिका की कौमी सलामती का मामला है। मेरे पास मजीद मजबूत इख्तियारात भी हैं। फैसले पर वो मुल्क बहुत खुश हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को कलअदम करार दिया था। फैसले में कहा, गैर मुल्की तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ गैर कानूनी है। ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज किया। अदालती फैसले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी। वॉल स्ट्रीट पर कारोबार मस्बत जोन में बंद हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अदालत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इख्तियार छीन लिया। तमाम ममालिक के लिए एक ही टैरिफ की सतह पर वापस जाएंगे। तरीका मुख्तलिफ होगा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, तमाम ममालिक से मुआहिदों की पासदारी और आगे बढ़ने की अपील करते हैं। आज टीमें नॉन स्टॉप एक्शन और कांटे के मुकाबले। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर बरतरी हासिल। कोलंबो में बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन मनसूख, मैच भी मुतासर होने का खदशा। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, न्यूजीलैंड से अच्छे मुकाबले की तवक्को है। प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है जो अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने कहा, उस्मान तारिक समेत पाकिस्तान के तमाम स्पिनर्स खतरनाक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। सलमान आगा मुझ पर गुस्सा नहीं थे, नाफे के आउट होने पर बोतल फेंकी। माइक हेसन ने पिछले मैच की वायरल वीडियो की हकीकत बता दी। कहा, पिछले मैच में 12 ओवर के बाद बाबर को भेजने का वक्त नहीं था। बाबर आजम को मालूम है उसको कहां खेलना है। बाबर का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 100 से कम है। बाबर के पास मखसूस महारत है। एशिया कप के बाद हम बाबर को मखसूस रोल के लिए वापस लाए। हमारे पास स्पिनर्स ज्यादा है, उनके पास स्पिनर्स इतने ज्यादा नहीं है। तो स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखें तो हमारा पल्ला उनसे बहुत ज्यादा भारी है। बैटिंग में उन्हें एडवांटेज है। उनकी बैटिंग लाइनअप ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, हमारी बॉलिंग ज्यादा, लेकिन स्पिनर पे नहीं डिपेंड करना हमने। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हिकमत अमली कारगर होगी। हमारे पास तजर्बा ज्यादा है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, नाफे की जगह फखर जमान खेलेगा।
نمبر 4 پر بابر کو رکھنا مینجمنٹ کی بے وقوفی ہے۔ میزبان شعیب ملک نے کہا فخر زمان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ زبردست ہے، مینجمنٹ اور کپتان ایک پیج پر نہیں ہے۔ کامران اکمل نے کہا ہر چیز کا الزام ہیڈ کوچ یا مینجمنٹ پر نہیں لگانا چاہیے، بابر اعظم کو احساس ہونا چاہیے کہ میں ٹیم میں نیا نہیں بلکہ تجربے کار ہوں۔ فروری کو عمران خان صاحب کو دوبارہ ان کی ایک انجیکشن لگنا ہے، آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، دوبارہ 2 دفعہ انہیں شفٹ کرنا ہے ہاسپٹل ہم نے، کہ علاج کی ان کی دیگر سہولیات جو انہیں فراہم کرنی ہے اس کی قطعی ذمہ داری ریاست پہ اور گورنمنٹ پہ ہے۔ ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہترین علاج کی سہولیات انہیں مہیا کی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 25 فروری کو انجیکشن لگنا ہے، پی ٹی آئی والے آنا چاہیں تو ضرور آئیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی والے فیصلہ کرنے 25 فروری کو کس نے ہسپتال آنا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان آنکھوں کے امراض کے ماہر نہیں، بانی کے علاج اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ ہماری پہلی ترجیح ہے انہیں بہترین علاج کی سہولتیں مہیا کریں۔ اس وقت کسی بھی سطح پر کوئی ڈیل یا ڈھیل زیر بحث نہیں، درخواست صرف یہی ہے ریاست سے لڑائی ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آئیں۔ %90 پرابلم جو ہے پی ٹی آئی کے اس کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ کوئی اس قسم کی آفر کیسز ختم کرنے کی یا کوئی ادروائز معاملے کی نہ ہوئی ہے، بلکہ یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ 90% مسائل پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے، ایسا تاثر دیا کہ حکومت اڈیالہ کے باہر آفر لے کر کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں بانی کے علاج کا معاملہ انہوں نے خراب کیا، 3 دن تک معائنہ نہیں ہونے دیا گیا، پہلے بیرسٹر گوہر کا نام دیا پھر خود واپس لے لیا۔ محسن نقوی ان کو کافی رعایت دینا چاہتے تھے لیکن ان کا رویہ درست نہیں۔ نواز شریف کو جو بھی ریلیف ملا عدالتوں سے ملا، بانی پی ٹی آئی کو بھی ریلیف عدالتوں سے ہی ملے گا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا ملنا آئینی ضرورت ہے۔ ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد، اداروں کے خلاف بیانیہ اور ڈرٹی پروپیگنڈا کے لیے استعمال نہ کریں تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سمیت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے رہائی فورس کی تجویز مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کرے گی۔ سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی سے رابطہ کر کے رہائی فورس کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا۔ رہائی فورس کے قیام کا اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زائد ہو چکے، جیل میں آج ملاقات کا دن ہے۔ کیا اتحادیوں میں سے کوئی رہنما ملاقات کرے گا؟ اہل خانہ کا حامد رضا کے ایکس اکاؤنٹ پر سوال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت نون لیگ اور پی پی رہنماؤں نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خواجہ آصف نے لکھا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں کلٹ ہے، سیاسی سوچ سیاسی رفاقت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سوا ہر لیڈر کو گالیاں پڑ چکی اور پڑتی رہیں گی۔ ان سب میں قدر مشترک ہے کہ چاہتے ہیں بانی اندر رہے، ان کی دکانیں کھلی رہیں۔ ناصر حسین شاہ نے لکھا ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے توقع کر رہے ہیں جو پارٹی نہیں فین کلب ہے، کلٹ کو ایک شخص کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بیرسٹر عقیل ملک، ہنا پرویز بٹ، سحر کامران نے بھی پی ٹی آئی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں نفرت انگیز باتیں ہوئی ہیں، تعصب پر مبنی باتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں چند لوگوں نے اداروں پر بھی تنقید کی۔ گورنر ہاؤس آئینی ادارہ ہے، اس چیز کے لیے نہیں کہ وہاں تعصب کی گفتگو کریں۔ گورنر ہاؤس میں صوبے اور وفاق کے خلاف تقریب ہوئی ہے۔ سندھ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا نون لیگ وعدہ نبھائے، سندھ میں اپنا یا پیپلز پارٹی کا گورنر لگائے۔ لسانی سیاست کا دوبارہ سر اٹھانا انتہائی تشویشناک ہے، ماضی میں خونریزی کرانے والے عناصر پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔
کبھی تقسیم کی بات نہیں کی، اختیارات کی تقسیم چاہتے ہیں، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ میرا جواب میرا کام ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رد عمل، کہا گورنر ہاؤس میں قومیت نہیں پوچھی جاتی، صوبے میں کسی قومیت کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں اور یہ ہاؤس آواز اٹھائے گا۔ بجلی پانی گیس نہ ملے، پولیس کام نہ کرے تو عوام کیا کریں؟ آئی ٹی ہے، 5 لاکھ لوگوں کے لیے افطار ڈنر ہے، 2.5 لاکھ لوگ سحری کرتے ہیں، روز کسی نہ کسی شخص کو ایک گھر کا مالک بننا ہے۔ ہم صرف زبانی یا سیاسی جواب نہیں دیتے بلکہ کام سے جواب دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم میں خالد مقبول اور پی ایس پی گروپنگ آمنے سامنے آ گئے۔ ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی اپنی پارٹی کے ارکان کی شکایت سندھ اسمبلی لے آئے۔ رانا شوکت نے ایم این اے اقبال محسود کو پی ایس پی گروپ قرار دیا، کہا اقبال محسود نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مسلح افراد کے ساتھ دروازے توڑ کر دفتر میں گھس آئے۔ رانا شوکت نے اسمبلی میں موجود ایم پی اے شارق جمال کی جانب بھی اشارہ کیا، کہا ایف آئی آر نہ کٹی تو ایوان سے استعفیٰ دے دوں گا۔ ایم کیو ایم ایم پی اے انجینئر عثمان اپنے رکن کی بات پر غصے میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی معاملے پر کچھ بولنے کے بجائے معمول کی کارروائی چلانے پر اصرار کرتے رہے۔ حکومتی ارکان نے سخت نوٹس دیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا رکن اسمبلی کو سیکیورٹی بھیج رہا ہوں، دھمکیاں دینے والا رکن اسمبلی معطل کیا جائے۔ شرجیل میمن نے کہا معزز رکن کی حمایت ہمارا فرض ہے۔ اسپیکر نے عثمان انجینئر کو معافی مانگنے تک معطل کر کے پولیس بلا لی۔ فریقین میں صلح کے بعد پولیس واپس چلی گئی۔ حق کے لیے آواز بلند کرنے والوں پر، ان کا مقدمہ لڑنے والوں پر آپ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں۔ یہ سراسر آپ کا فاشزم ہے، یہ آپ کی فسطائیت ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا جائے۔ حق مانگنے کے جرم میں ہمارے کارکنان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے آئین کی پاسداری کرنے والوں پر دہشت گردی کیس بنایا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کہتے ہیں کراچی کے حق کی بات کرنے والوں پر لاٹھی چارج پیپلز پارٹی کی فسطائیت ہے۔ شہری پانی، بجلی اور ٹوٹی سڑکوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حق دو کراچی تحریک اب جینے دو کراچی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ کراچی بلوچ کالونی میں جائیداد کے تنازع پر بھائیوں میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں، ایک بھائی قتل دوسرا زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پرانا گولی مار میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق 2 زخمی۔ کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے، 4 ملزمان گرفتار۔ اسٹیل ٹاؤن کے قریب ملیر پولیس کے ساتھ مقابلے میں زخمی ملزم صادق افغانی اور شوٹر گرفتار۔ ملزم متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا۔ ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ سب انسپکٹر کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ گلشن اقبال میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنل گرفتار۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں نے 13 ڈی سے مکہ چوک تک ملزمان کا تعاقب کیا۔ مکہ چوک کے قریب شہریوں نے ڈاکوؤں پر تشدد بھی کیا۔ 3 ہٹی برج کے نیچے ندی کنارے پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز میں مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ایک ملزم گرفتار۔ سجاول میں کراچی پولیس کی موبائل سے منشیات پکڑی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق موبائل میں شراب اور گٹکا موجود تھا۔ پولیس وین تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرائی۔ موبائل میں ایک پولیس اہلکار اور ایک سادہ لباس شخص سوار تھا۔ سجاول پولیس موقع پر پہنچ کر اہلکار اور مشتبہ شخص کو ساتھ لے گئی۔ آئی جی سین جاوید عالم اوڈھو نے سجاول میں پولیس موبائل میں مضر صحت خام مال کی منتقلی کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ رمضان کی تیسری سحری کے لیے بھی ملک بھر کے فوڈ پوائنٹس پر غیر معمولی گہما گہمی۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، کوئٹہ میں ریسٹورنٹس اور ہوٹلوں پر شہریوں کا رش رہا۔ شہریوں نے پائے، انڈا چنے، انڈا پراٹھا، کباب اور حلوہ پوری سے سحری کی۔ قابل
تعریف ہے ہمارے گورنر صاحب کے، انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو اپنے ساتھ افطار کا موقع دیا. یہ وحید گورنر ہاؤس ہے پورے پاکستان کا، یہاں پہ اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے. کامران ڈسوری صاحب نے یہاں پہ کر کے دکھایا اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے. ان کے گورنر ہاؤس میں امید رمضان دسترخوان پر دوسرے روز بھی شہریوں کی شرکت. چینی کونسل جنرل اور کراچی پریس کلب کی منتخب باڈی کے ارکان بنے دسترخوان کے مہمان. تقریب کے اختتام پر شہریوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. گورنر کامران ٹیسوری نے پہلا روزہ رکھنے والے بچوں کو عیدی بھی دی. اور مادری زبان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یونیسکو نے 1999 میں مقامی زبانوں کے احیاء و بقا کے لیے 21 فروری کو مادری زبانوں کا دن منانے کا اعلان کیا تھا. اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں. پاکستانی ماہرین لسانیات کے مطابق ملک بھر میں مختلف لہجوں کے فرق سے 74 بولیاں یا زبانیں بولی جاتی ہیں.